बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इंतखाबी दंगल इस कदर ठंडा क्यों है, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। नून लीग की बात करें तो ड्राइंग रूम की सियासत में वो मसरूफ हमें नजर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलबत्ता हम कह सकते हैं कि खुले मैदान की सियासत कर रही है। और फिर बचती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किया और शिकवों से भरा हुआ एक खत उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भी लिख दिया। इसके ऊपर तो बात करेंगे, मगर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें आ रही थी, अब उसकी हंडिया बीच चौराहे फूट गई है। दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ बात होगी स्मोक के हवाले से, जो लाहौरियों के लिए एक रोग बन चुका है। जो बाबू हैं उनका सारा नजला आखिर सिर्फ चिंची रिक्शों के ऊपर ही क्यों गिरता है, इसकी डिटेल भी हमारे पास है, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और किस तरह से अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं सड़कों के अंदर मामलात को बेहतर करने के लिए, आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए, शायद कोई एक ढेला भी बाकी नहीं बचा। इसके ऊपर बात होगी। आमिर साहब, बलूचिस्तान आज बड़ा एक्टिव रहा पॉलिटिकली, और बलूचिस्तान के ऊपर बात करने से पहले आपकी इजाज़त से मैं ज़रा लोगों को भी बताना चाहूँगी कि आज सियासी दंगल के अंदर जो है वो बैतबाजी का रंग बड़ा नज़र आया हमें। ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो। बस ये जो डिनाई तो वो कर रहे थे कि टेंशन नहीं है। एक तो खैर मैं समझता हूँ अच्छा पब्लिक रिलेशनिंग का एक अच्छा गिमिक भी है कि थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट भी रहता है, ज़रा कॉमेडी भी हो जाती है। मगर ये है कि वो नज़र आ रहा है कि दोनों एक दूसरे में थोड़ी सी एक तनाव चल रहा है। ये सिर्फ ये कह देना कि नहीं वो नहीं है, तो उसके अंदर दोनों क्लियरली वालिद साहब भी उन्होंने आज फिर जो है प्रोटेस्ट बिलावल साहब ने भी किया अपना कि जनाब ये आप इसको खिर्द को गुलामी से आज़ाद कर और जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये पीरों पे आप क्यों जरा अटके थे? मैं पीरूं, मुझे डर था कि बिलावल साहब की जो है ना उर्दू अभी कमजोर है, रटा लगाया हुआ है, तो वो मुझे डर था कि पैरों ना कह दे। तो खिर्द भी बड़ी मुश्किल से याद करवाया गया था। तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये वो बार बार वो जो कह रहे हैं एक्सपीरियंस का, और उसके बावजूद उन्होंने तकरीर में भी ख़ास तौर पे ये कहा कि इनको जो है अभी तरबियत इनकी जो है अभी तरबियत करके मुस्तकबिल का लीडर बनाऊंगा। अभी इनको और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये रिपीट भी किया जा रहा है। अब मेरा ख्याल है ये रिपीट करना थोड़ी सी बिलावल के साथ ज्यादती है बार बार। वैसे ही जो है आप देखें 35 साल की उम्र है। और मुझे याद है कि एक दफ़ा आसिफ ज़रदारी साहब से काफ़ी पुरानी बात है, शायद बेनज़ीर की शहादत पे हम लड़काना अफसोस करने गए थे, तो बिलावल के मुतल्लिक बात हो रही थी कि इनको चेयरमैन बना दिया गया था क्योंकि उस वक्त की ज़रूरत थी कि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह की नहीं थी। वहाँ पे बड़े बड़े कदावर लोग थे बेनज़ीर के इर्द गिर्द और उनकी शहादत से पहले। तो हमने, मुझे याद पड़ता है कि हम अफसोस के लिए सहाफ़ियों को एक जत्था ही समझ लगे थे कि उसके अंदर मैं था, मसूद हैदर थे, नुसरत जावेद थे, ज़ियाउद्दीन मरहूम थे, शाहीन सहबाई थे। तो हम सारे इकट्ठे ही लाड़काना अफसोस करने के लिए गए थे। तो बिलावल के मुतल्लिक मुझे याद है हमने कहा बड़ी चेयरमैन के लिए बड़े नौजवान हैं, तो उन्होंने कहा ये बेनज़ीर का बेटा है और भुट्टो का नवासा है, इसके खून में सियासत है, इसको किसी ट्रेनिंग या तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। ये आज से आप देख लें 15 साल पुरानी बात है, 2007 में उनकी शहादत हुई। और ये जब की बात है कि आज से 15 साल पहले, उस वक्त इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, उस वक्त इसको तरबियत की जरूरत नहीं थी, उसके खून में सियासत थी। अब 15 साल बाद इनकी ट्रेनिंग, अब जो 5 साल उन्होंने असम्बली में भी गुजारे और उसके बाद मीटिंग्स भी की, कमेटियों में भी बैठे, वज़ीर खारजा रहे, तो उसके बाद बार बार इस चीज को दोहराना कि उनकी मैं तरबियत करूंगा, तो क्लियरली एक मैसेज है दिया जा रहा है, बाकियों को भी, शायद बिलावल को नहीं, पार्टी को भी दिया जा रहा है। क्योंकि और मीनिंगफुल बात इसके अंदर ये थी कि उन्होंने आज जो अपनी तकरीर की, उन्होंने कहा बिलावल और आसफा जालों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे।
پہلے وہ آصفہ کا برابری پہ ذکر نہیں کرتے، مطلب ہمیں کوئی اچھی بات ہے، آصفہ بڑی برائٹ ہے، بڑی اچھی تقریر کرتی ہیں وہ بھی، مگر یہاں پہ ایک لگتا ہے کہ ان کی زیادہ لاڈلی جو ہے نا وہ آصفہ ہیں، اور وہ کہہ بھی چکے ہیں، مگر آصفہ سے ان کو فرما برداری کی زیادہ خوشبو آتی ہے، ان کا ایک وہ رویہ ہے کہ میں ہوں، ایک بہرحال ایک فیوڈل سوچ تو ہے کہ میرے ہوتے بس میری ہی چلے گی، اور بلاول شاید جو اطلاعیں ہیں کہ ہیر اینڈ دیر وہ اپنی پروٹیسٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی بھی کرتے ہیں، اپنا دماغ بھی لڑانا شروع ہو گئے ہیں، تو اسی لیے وہ 4P کی طرف رجحان ہے جو وہ چالی۔ باقی 2-3 اور امپورٹنٹ چیزیں تھیں اس آج کی تقریر میں۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ ان کا بڑا مناسب جلسہ تھا ایوب اسٹیڈیم کے اندر۔ یاد رہے کہ کوئٹہ میں چونکہ مین اسٹریم پارٹیز کی اتنی زیادہ کئی دہائیوں سے وہ نہیں رہ گئی، تو یہ بڑا مناسب جلسہ تھا، اور انہوں نے جو پیپلز پارٹی کا ایک طریقہ کار بھی رہا ہے کہ صحافیوں سے بھی آصف زرداری صاحب بلاول ملے، لوگوں سے بھی ملے، ورکر سے بھی ملے، یہ بالکل کانٹراسٹ تھا نواز شریف صاحب نے، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کلوز ڈور میں رکھا، ڈرائنگ روم کی حد تک رہے، بس باپ کی لوگوں کی میٹنگیں اور یہ صرف میک اینڈ بریک، گیو اینڈ ٹیک، اور اسی اس میں رہا، یہاں تک کہ صحافیوں تک کو نہیں ملے۔ اور اس کے بعد مگر اس کے اندر 2-3 میننگ فل بات تھی کہ آصف زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کہ جو لیڈر قوم کو آگے لے جانا چاہتا ہے اس کو پیچھے کھینچنے والی بڑی قوتیں ہوتی ہیں، یہ ایک بڑا میننگ فل تھا۔ پھر ہمیں ان قوتوں کا ڈر نہیں، اپنی عوام پر امید ہے۔ تو یہ جو ابھی تک ایک فرق نظر آ رہا تھا کہ بلاول جو ہیں وہ بہت زیادہ لیول پلینگ فیلڈ ہونے نہ ہونے کی بات کر رہے تھے، اور زرداری صاحب نظر آ رہا تھا وہ بڑی مفاہمت کی طرف گامزن ہے، تو آج زرداری صاحب بھی تھوڑا سا بلاول کی پچ پہ گئے ہیں۔ لیکن اب بلاول کی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ نہیں مل رہا عامر صاحب جب سے وہ پبلک کے اندر آئے ہیں۔ نہیں، مگر یہ اب والد صاحب کی طرف سے آ گیا نا، اب یہ جو کہنا یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو آگے لے جانا چاہتے ہیں قوم کو، اس کو پیچھے کھینچنے والی بڑی قوتیں ہوتی ہیں، تو وہ گلے شکوے اب آصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی آج شروع ہو گئے ہیں۔ دوسرا بلاول کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹانس لیتے ہیں نا، یہ مارکیٹ میں یہ مسئلہ بکنے والا نہیں ہے، کہ یہ آج بھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ ملک بھر میں مہنگائی لیگ، اب یہ سارا جو 16 مہینے کی گورنمنٹ کا جو مہنگائی کا کھاتا صرف نون لیگ پہ ڈال دینا، یہ doesn't make sense۔ لیکن عامر صاحب بیانیہ بھی تو لے کے جانا نا پبلک میں، بیانیہ لے کے جانا ہے، اور یہ کہہ دینا کہ آپ ہماری وزارتوں کا ہمارے سے حساب لیں، اور وہ بہرحال کیبنٹ کی میٹنگ میں بیٹھے رہے ہیں، اور وہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تمام ایک اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے، سو تمام کولیشن پارٹنر جو اس گورنمنٹ میں تھے وہ تمام ہی اس کے ایکٹس آف اومیشن اینڈ کمیشن جو ہیں اس کی برائیوں کے، کیونکہ اچھائیاں تو کوئی زیادہ 16 مہینے میں ملی نہیں ہیں، سو برائیوں کے ذمہ دار ہیں، اس کے اندر جو یہ نہیں کہہ سکتے پیپلز پارٹی والے اور بلاول صاحب کہ نہیں جی یہ مہنگائی جو ہے وہ نون لیگ کے کھاتے میں ڈال دی جائے، وہ ذمہ داری ہے، کیونکہ مہنگائی ہے کس وقت سب سے بڑی عوام میں جانا ہے۔ تو نون لیگ کا تھا نا، یہ تو پوائنٹ ان کا بالکل ویلڈ ہے۔ نہیں، وہ ظاہر ہے فائنانس منسٹری ان کے پاس تھی، پرائم منسٹر ان کے پاس تھا، زیادہ ان کا بالکل پالیسی میکنگ کے رول میں، مگر کیبنٹ میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا یا تو آپ کا نا پبلکلی آتا کہ آپ کو ان کی پالیسیز کے اوپر اعتراض ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں جی ہماری مجبوری تھی کولیشن پارٹنر میں کرتا ہے، او بھائی آپ کی کیا مجبوری تھی؟ آپ جانتے بوجھ کے گورنمنٹ میں بنے، کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ نہیں کیا تھا، اس کے بعد آپ اس کے اندر شامل رہے، آپ نے کبھی 16 مہینے میں ایک دفعہ بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس پہ آپ نے ریکارڈ پہ لے کے آئے ہوں کہ آپ کو ان کی پالیسیز کے اوپر اعتراض ہے، آپ کو ان کی اکنامک پالیسی پہ اعتراض ہے، یا ایون بجٹ سپیچ کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہماری گورنمنٹ کا بجٹ خراب ہے اور ہم ان سے نہیں ہیں مگر مجبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجبوری نہیں ہوتی ہے، چوائسز ہوتی ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے بغیر یہ گورنمنٹ بن نہیں سکتی تھی۔ لیکن میں قطع کلامی کی معافی عامر صاحب، آپ کو یاد ہوگا ہمارے پروگرام کے اندر فیصل کریم کنڈی صاحب آئے تھے، جب ان کے سامنے بھی آپ نے یہ سوال رکھا تھا تو انہوں نے آپ سے بھی یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب سارے باقی کے اتحادی نون لیگ کی طرف کھڑے ہیں تو ہمارے شامل ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، تو جو انہوں نے قانون سازی کرنی تھی یا جو انہوں نے فیصلے کرنے تھے وہ تو ہو جانے تھے، اس میں پیپلز پارٹی کا تو کوئی رول نہیں تھا۔ نہیں، یہی ایگزیکٹلی میں کہتا ہوں کہ اس میں اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے،
ہے, جو بھی کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ کہنا کہ وہ پاس ہونے تھے نہیں ہونے تھے بالکل جو ہے آپ یا آپ ہاں کرتے ہیں یا نہ کرتے ہیں, یا آبجیکٹ کرتے ہیں یا اپروو کرتے ہیں. تو انہوں نے جو قانون پاس کیے, یہاں تو وہ یہ بھی نظر آ جاتا نا, وہ بھی اس کے باوجود ان کی ذمہ داری تھی. اگر وہ بل پاس ہوتے ہیں گورنمنٹ کیسا ہے, آپ گورنمنٹ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھے ان سے اختلاف ہے, آپ علیحدہ ہو جائیں, جو بھی اس کی کاسٹ ہے. اب یہ کہنا کہ ہم نے گورنمنٹ کے مزے بھی لینے ہیں, گورنمنٹ میں بھی رہنا ہے, اور ساتھ میں جو ہے نا اس کی ذمہ داری نہیں لینی ہے, یہ آرگومنٹ بنتا نہیں ہے, بالکل نہیں بنتا. اور یہ ٹھیک ہے لوگ ہیں پاکستان میں عوام, مگر اتنے بیوقوف بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل تک نہیں. چلے بلوچستان کی مزید صورتحال پہ بھی بات کرتے ہیں. اس میں میں ویلکم کروں گی سینئر تجزیہ کار بلوچستان سے شہزادہ ذوالفقار صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر, تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی شہزادہ ذوالفقار, بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. پہلے آپ ذرا ہمیں اوور آل جو یہ پیپلز پارٹی کا کٹ تھا اس کے متعلق میں چاہوں گا اپنے ایک اوور ویو دیں, کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیے شو تو بڑا اچھا تھا. میرے خیال میں میرے نظر سے گاڑی صاحب اور ان کی جتنی ٹیم تھی انہوں نے یہ سوچا کہ مسلم لیگ نواز بہت سے الیکٹیبلز کو کھینچ کے لے گئی, تو ہم نے ان کے جو ریئیکشن آ رہا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ ہمت ہار گئے. پھر میرے خیال میں شاید ایک وہ آیا کہ ہم نے ہمت ہارنا نہیں ہے, ہم نے جانا ہے. جو بچے کچے جو بھی الیکٹیبلز ہیں, نمائندین ہیں, ان کے ساتھ مل کے ایک جلسہ یوم تاسیس اور تھوڑا ہلا گلا اور الیکشن کمپین, یہ دکھانا ہے کہ ہم بھی وجود رکھتے ہیں. اور بلوچستان کے لوگ بھی لوگ تھے, لیکن سندھ سے بھی بہت لائے گئے لوگ تھے, بسز, اور اس میں وہ چہرے جو سندھ کے لوگ تھے, شاید ہر ایم پی اے اور ایم این اے کے جو فارمر ایم پی اے اور ایم این اے ان کے ذمہ لگایا گیا تھا, آپ نے تو گاڑیاں لانی ہیں اور ان کو لا کر آپ نے جو ہے یہاں جلسے میں شرکت کروانا ہے. تو ایک اس لحاظ سے ایک شو حوصلہ افزائی اس سے وہ تھا کہ کم از کم سیاست کی وہ گہما گہمی, الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے. اب تک جو جلسے میں کوئی ایسا اعلان نہیں کیا گیا کہ کون کون شامل ہو رہا ہے. ممکن ہے کہ کل وہ موجود ہیں قائدین, شاید وہ کل کوئی اس کو الگ سے ایک ایونٹ بنانا چاہتے ہیں. کہ دوس بزنجو نے اناؤنس کر دیا تھا مگر وہ انہوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کل شاید کریں, یا پھر ایک دوبارہ سے ایک وہ اس طرح سے ایک مومنٹم بنائیں کہ جس میں تمام عمائدین الیکٹیبل جتنے لوگ ہیں, قدس بزنجو پہلے جو لیٹر لکھ چکے ہیں, ریگریٹ کر چکے ہیں زرداری صاحب کو کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ سے کمٹ کیا تھا لیکن اب میں آپ کے پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتا ہوں. شاید انہوں نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کافی ایسے لوگ چلے گئے ہیں, اب میرے لیے گنجائش نہیں ہے یا میرے لیے میں فٹ ان ہو نہیں سکتا, تو انہوں نے اس طرف وہ کیا. تو یہ ایک وہ تھا. اور ایک خاص بات جو بلاول بھٹو نے ایک ٹونٹ بھی کیا اور مسلم لیگ نون کو کہ بلوچستان کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ آپ 18 امنڈمنٹ کے تحت چھوٹے صوبوں کو کافی اختیارات دیے گئے تھے, اور یہ آپ کے یعنی بلوچستان کے جو وسائل ہیں ان کو وہ اختیار دینا چاہتے ہیں. بلوچستان اسلام آباد میں یہ رول بیک کرنا چاہتے ہیں, اور اس کو وہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ بابوؤں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو ڈپرائیو کرنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے ٹونٹ کیا جو معنی خیز تھا. جی ذوالفقار, پیپلز پارٹی کے لیے وہاں پہ ایک تو بڑی آسانی ہے کہ انہوں نے زیرو سے سٹارٹ لینا ہے. الحمدللہ 2018 میں ان کی 0 سیٹ تھی, جو مجھے یاد پڑتا ہے ایک بھی ایم پی اے نہیں تھا اور ایک بھی ایم این اے نہیں تھا. تو جب 0 سے لے رہے ہوں تو کچھ الیکٹیبلز تو نظر آتے ہیں. ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے نواب افجارآباد ہیں, وہ خود ایک نہ صرف الیکٹیبل بھی ہیں, دوسرا ان کا ایک اثر و رسوخ, بلکہ میرا خیال ہے قدوس بزنجو بھی چاہے چیف منسٹر 2 دفعہ رہے ہوں مگر ان سے ثناء اللہ زہری کا وزن زیادہ ہے. پھر یہ باقی بھی جو نام آ رہے ہیں الیکٹیبلز ہی ہیں, سرفراز ڈومکی صاحب کا, نصیب مری صاحب کا, نصیب اللہ مری, سمینہ بی بی, اس کے بعد شکیل صاحب, علاؤ الدین کاکڑ, بابر رجک, مینا مجید,
اور یعقوب زنجو کا بھی نام آ رہا ہے کہ یہ لوگ کچھ لوگ جوائن کر لیا ہے, کچھ لوگ جوائن کر لیں گے, تو کچھ الیکٹیبلز ہیں مگر زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں. دیکھیں الیکٹیبلز میرے اپنے ذاتی خیال میں الیکٹیبلز جو تھے واقعی الیکٹیبلز ہیں وہ تو وہ لے گئے ہیں میاں نواز شریف. اب رہ گئے کچھ لوگ. اب اس میں ظہور بلیدی ہے. ظہور بلیدی کا سارا بیس تھا ان کے سسر اسلم بلیدی. اسلم بلیدی جو ہیں وہ جب تک ان کو سپورٹ نہیں کریں گے وہ اپنی سیٹ نہ وان پیپلز پارٹی کا کوئی اثر ہے وہ اپنی سیٹ ایسا مجھے نہیں لگتا کہ وہ لے جائیں گے. البتہ آپ کے اظہر رند ہیں, رؤوف رند ہیں, کچھ تھوڑا بہت وہ کوئی اثر اپنا دکھا سکیں اور مجھے نظر نہیں آتا کہ ان کا کیا وہ ہوگا. ملک شاہ ایک بہت مشہور ہیں جو افغان کے بڑے ایک بزنس مین ہے, میں انورٹڈ کاما میں کہہ سکتا ہوں کہ بزنس مین ہے اور پاکستان میں بھی یہاں کے بزنس مین ہے. وہ انہوں نے بڑا پیسہ لگا ہے اور وہ اپنے ان کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹیبلز کو لے کے آئیں. مجھے نہیں لگتا ابھی مینا مجید ہے, مینا مجید بیچاری جو ہے وہ کیا کہیں پر کھڑی ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی ہے, نہیں. وہ خواتین کے کوٹے والے یہ لوگ ہیں نا. یس 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 آپ بالکل مجھ سے زیادہ آپ بھی جانتے ہیں بلوچستان کے بارے میں. مینا مجید تو اس میں ہے کہ نون لیگ میں وہ جا رہی تھی تو انہوں نے جب دیکھا کہ نون لیگ میں شاید ان کے لیے گنجائش پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤ, شاید مکران کے کوٹے پر آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے. میں ناظرین کے لیے یہ بتا دوں کہ جس طرح پاکستان کی سیاست میں اور بلوچستان میں خاص طور پہ یہ کہ ہر حلقے کے اندر ایک دو دھڑے ہوتے ہیں. جب ایک دھڑا ایک طرف چلا جاتا ہے تو دوسرے کی مجبوری ہوتا ہے کہ اس کو بھی کسی دوسری مخالف پارٹی میں جانا ہوتا ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے, مگر زیادہ تر جو فائدہ ہوتا ہے جدھر ہواؤں کا رخ ہوتا ہے لوگ بھی اس طرف جاتے ہیں, کیونکہ وہاں مین اسٹریم پالیٹکس جو ہے وہ بڑی سیاسی نظریاتی سیاست بہت کم رہ گئی ہے, تو اس لیے ایک الیکٹیبلز میٹر کرتے ہیں. یہ میں درست کہہ رہا ہوں شہزادہ صاحب؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں نے کہا نا کہ آپ تو کافی دورے کرتے ہیں, آپ نے کراس بلوچستان دیکھا ہے, اس کی سیاست کو سمجھتے ہیں, تو یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اس گروپ کو کیا حیثیت ملتی ہے. اگر تو نون لیگ کے حصے میں وہ گروپ آ گیا جو واقعی میٹر کرتا ہے تو وہ ونر ہے, اور اگر پیپلز پارٹی کے پاس دوسرا گروپ آ گیا ہے جو میٹر نہیں کرتا ہے تو پھر وہ تو لوزر ہے. تو اوور آل میں یہ سمجھا کہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے یہ کوشش ہے پیپلز پارٹی کے کہ ہم بلوچستان میں میٹر کرتے ہیں, اور شاید آنے والے وقت میں آنے والے الیکشن میں وہ یہ کوشش کریں کہ ہم کو میٹر کرتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو اگر وہ الیکٹ کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو شاید وہ سیکنڈ پارٹنر کے طور پر آ جائیں, تھرڈ پارٹنر کے طور پر آ جائیں. اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہوا کا رخ شاید بلوچستان اس تمام بارگیننگ میں جو تلخ ایک ان کا لہجہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق, ممکن ہے کہ ان کو یہ ایک درجہ دے دیا جائے کہ چلیں آپ بلوچستان حکومت ہم آپ کو دے دیتے ہیں, آپ کو ایک بارگیننگ اور ایک کمپرومائز کے سلسلے میں کہ آپ سینٹر میں آپ وہ کام کریں گے اور ایک بہت اچھے طریقے سے آپ اس کولیشن میں شامل ہوں گے اور کوئی پرابلم کریٹ نہیں کریں گے, بلوچستان ہم آپ کو دے دیتے ہیں. یہ میرا ایک گمان ہے, ایک خیال ہے, ایک گمان ہے. آپ کا یہ گمان بڑا مناسب ہے اور یہ سمجھ بھی آتی ہے. بلوچستان میں تقریباً تمام ہی جو بڑے گروپ ہیں وہ ون وے اور اندر سیٹل ہو چکے ہوئے ہیں کہ نواب افسرابان رئیسانیز کا بھی پتہ لگ گیا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. وہ بھی انہوں نے ابھی جوائن نہیں, جو مجھے آخری یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم سوچیں گے دیکھیں گے, آپ کی طرف ہم ہمدردی رکھتے ہیں. مگر لشکر رئیسانی صاحب کا جو مجھے بیان یاد ہے انہوں نے جوائن کرنے کا اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی. اور زہری صاحب ظاہر ہے نواب افسرابان وہ بھی ایک امپورٹنٹ گروپ ہیں, تو وہ نون لیگ میں ہیں اور وہ ہر پارٹی کے اندر ہر گورنمنٹ 2-3 سال بعد وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں الحمدللہ پارٹی, اور یہ عام چیز ہے بلوچستان کے اندر. میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امپورٹنٹ گروپ جو ہے وہ ہے وہاں پہ مقصیز کا,
کہ خالد مکسی کی صورت میں وہ باپ پارٹی اور باپ کی ایکسٹینشن میں نون لیگ کے اندر ایک پاؤں انہوں نے رکھا ہوا ہے، مگر بہرحال وہاں نادر مکسی ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، صاحب مکسی جو ہیں وہ سینیٹرز ہیں پیپلز پارٹی کے، تو ان کا جو ہے وہ میرا خیال پوری طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارا مکسی خاندان ہی نون لیگ جوائن کر رہا ہے، میرا خیال انہوں نے اپنی آپشنز اوپن رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نواب زادہ سیف علی مکسی کو دیکھیں جو نواب ذوالفقار علی مکسی کے بیٹے ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں ہیں۔ اچھا، ان کے چچا جو ہیں جو نواب زادہ خالد مکسی ہیں، وہ باپ کے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں اور ایم این اے رہے انہوں نے۔ ان کے دوسرے چچا جو ایم پی اے رہے ہیں نواب زادہ طارق مکسی، وہ اس وقت باپ نہیں ہیں۔ تو میرا اپنا ایک تجزیہ ہے اور کچھ معلومات ہیں کہ باپ کو قائم انہوں نے رکھنے کا فیصلہ کیا، تو پھر ساتھ میں یہ بھی فیصلہ کیا کہ نواب زادہ خالد کو کہا کہ آپ وہیں رہیں گے اور آپ صدارت کے لیے آئیں گے اور آپ قبول کریں گے۔ اس وقت چیئرمین سینٹ آپ کے صادق سنجرانی بڑے کوشش کر رہے تھے، بڑے وہ ایک آسپیرنٹ تھے کہ وہ پریزیڈنٹ بن جائیں ان کے باپ پارٹی سے، لیکن ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے الیکشن لڑنا بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ ان اپوز آئے ہیں نواب زادہ خالد، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ اگر کوئی سیٹ اپ آتا ہے اور اس سیٹ اپ کو لیڈ کرنے والی پارٹی ہوگی نون، تو پھر ہمارے ساتھ نون آپ کا باپ پارٹی بھی آ جائے گا، جن کے 3-4 جو بھی ان کے ایم پی ایز ہوں گے، اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں ڈیسیژن کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی، وہ کوئی بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ خالد مکسی جو ہیں وہ خود بہت سافٹ بندے ہیں، بہتر بندے ہیں، بلنٹ تھوڑے سے ہیں ضرور، لیکن ان میں جو کچھ ہے وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے کہ ڈپلومیسی سے کام لیں اور کننگ ہوں، اس طرح نہیں ہے۔ تو اس طرح مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہیں، اور نون لیگ نے باپ پارٹی کو ایکسیپٹ کر لیا اپنے ساتھ ایز اے بی ٹیم، ایز اے آپ کہہ لیں کہ سیکنڈ پارٹنر کے طور پر انہوں نے اس کو وہ کر لیا۔ میرا تو خیال ہے باپ پارٹی نے نون لیگ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، کیونکہ حالات ایسے ہی ہیں جو ہے اٹ از دی ادر وے راؤنڈ وہی آپ جو کہہ رہے ہیں اسی طرح ادر وے راؤنڈ۔ یہ ہوتا ہے کہ کوئٹہ میں نے کہا کیونکہ لوگوں کے ناظرین کو ہمارے ہاں یہ ایک رہتا ہے کہ بلوچستان کی ڈائنامکس کا کم پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بنیادی باتیں بھی کہتے رہیں کہ بالکل نوابیوں کی، سرداروں کی، الیکٹیبلز کی ایک پوری اجارہ داری تو ہے۔ کوئٹہ شہر کے اندر وہاں پہ نظریاتی پولیٹیکل پارٹیز کا ووٹ ہوتا ہے، پھر پشتون بیلٹ میں جو ہے خاص طور پہ جے یو آئی اور جو پھر نیشنلسٹ پالیٹکس۔ مکران کی جو بیلٹ ہے یہاں پیپلز پارٹی کا ایک زمانے میں یہ گاڑ ہوتا تھا، اور ابھی ریسنٹلی جو ہے صابر بلوچ صاحب ڈپٹی چیئرمین بھی تھے سینٹ کے، اور نیکسٹ آف پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مکران میں گوادر جانا ہے، تو وہاں سے کوئی الیکٹیبل ان کے پاس آنے کی نوٹیبل الیکٹیبل ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نوٹیبلز کی بات کریں اور نوٹیبلز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ایک اور بھی بڑا ایشو ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی وہ ہم لوکل لینگویج میں کہتے ہیں کمک کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گاڑی کو 4 ویل ڈرائیو کو جب آپ اس کو 4 ویل ڈرائیو پر لگائیں گے، یعنی کوئی پش، کوئی کک، اگر تو وہ کک اور پش میسر ہوئی ان کو، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے رؤوف رند اور اصغر رند کے تھوڑے سے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کو پش نہیں ہوا تو میں نہیں سمجھتا کہ مکران میں کوئی، دیکھیں ڈاکٹر حیدر صاحب کا آپ کا ایک ٹائم تھا، ایک وقت تھا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ اس کو مانتے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک فالوورز تھے۔ اور صابر بلوچ، آج صابر بلوچ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ صوبائی الیکشن کے لیے کھڑا ہو اور 10-15 کروڑ خرچ کرے اور اس کے بعد جو ہے اتنے ووٹرز وہ گین کریں۔ وہاں ایک کمپرس ووٹ بینک، ایم پی اے کی سیٹیں پیپلز پارٹی اتنی لے جاتی تھی کہ اپنا سینٹ کروا سکتے تھی، اور یہ بہت بڑا یہ دن بھی آنا تھا، سوچا نہیں جا سکتا تھا آج سے 20 سال پہلے کہ وہ سٹیج آئے گی کہ پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں سے 0 سیٹ، ایک بھی ایم پی اے نہیں، ایک بھی ایم این اے نہیں ہے۔ تو مجھے تو ابھی میرا سینٹ میں بھی ان کا شاید کوئی ابھی
بلوچستان سے تو کوئی نہیں رہ گیا. نہیں دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے. جب نواب اسلم رحسانی تھے اس وقت آپ کو یاد ہوگا, اپنے ویورز کو بھی میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 8 سیٹیں ان کے ٹکٹ پہ 8 سیٹیں آئی تھیں بشمول نواب اسلم رحسانی, اور انڈیپینڈنٹ نے جب شامل ان کے ساتھ ہوئے 13 یا 14 کے ان کے سیٹ بڑھ گئے. 22 سیٹیں تھیں آپ کے کاف لیگ کی. ان کو جب انہوں نے کاف لیگ نے دیکھا کہ سینٹر میں ان کی پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے, ٹکڑوں میں سب آ گئے اور انہوں نے بیعت کر لیا, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر دیکھیں ابھی تک جو نظر آ رہا ہے کہ نواز لیگ کی حکومت بنے گی سینٹر میں, کولیشن گورنمنٹ, بھلے جو کولیشن گورنمنٹ ہو, تو اب تک جو نظر آ رہا ہے تو لوگوں کا رجحان اس طرف بڑھ رہا ہے اور لوگ جائیں گے اس طرف, اور اس کے ساتھ جتنے آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں اپنی اپنی آزاد حیثیت میں ہو, پولیٹیکل پارٹیز کی حیثیت میں, وہ ان کے ساتھ آئیں گے. تو اس وقت اس وقت 2008 میں سینیٹر بھی تھے پیپلز پارٹی کے, اور بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ پارٹیوں کی وہاں جو ووٹ آ جاتے ہیں وہ اس پرسپشن کے ساتھ کہ وہ گورنمنٹ میں آ رہی ہیں, وہ الیکٹیبلز آتے ہیں اور ان الیکٹیبلز کی وجہ سے وہ سیٹیں آ جاتی ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ اسلم رحسانی پیپلز پارٹی کی سینٹر میں گورنمنٹ بن رہی تھی تو ان کی 8 آ گئیں, تو اب یہ پی ٹی آئی کے درمیان میں جب تھا تو ان کی بھی کچھ سیٹیں چند آ گئیں. اب نون لیگ کی ہوا چل رہی ہے تو ان کے امکان ہے کہ زیادہ سیٹیں آئیں گی. اس سارے اس میں ابھی تک کہیں بھی جو بلوچستان کی جو سب سے بڑی فورس ہمیشہ رہی ہیں وہ نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں. نہ تو کہیں نیشنل پارٹی نظر آ رہی ہے, نہ اختر مینگل صاحب کی بی این پی نظر آ رہی ہے, اور یہی حال جو ہے پشتونخوا کا ہے کہ مجھے محمود خان اچکزئی صاحب وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. ان کی کیا صورتحال ہے؟ وہ ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں کہ کدھر حالات پلٹا کھاتے ہیں یا دوڑے ہوئے ہیں, مارے ہوئے ہیں, بچ رہے ہیں؟ دیکھیں تھوڑا سا میں یہ بتا دوں, آپ اگر آئی جی آئی کی حکومت تھی تو سینٹر میں بنی تو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ کا چرچا تھا اور آئی جی آئی کے اس میں لوگ شامل ہو گئے. 1993 میں باوجود اس کے نواب ذوالفقار مکسی جو ہے وہ مسلم لیگ کے اس پہ تھے, اور وہ کہتے تھے نہیں میں مسلم لیگ کے اس پہ نہیں, میں انڈیپینڈنٹ کامیاب ہوا ہوں, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے ایک سینٹر کے ساتھ بڑا اچھا ایک وقت گزارا. 1997 میں جب ہوا تو میاں نواز شریف نے اختر مینگل کو کہا کہ نہیں آپ بڑھیں, ہم آپ کے سپورٹ کریں گے, کیونکہ ان کے بیک میں 10 ممبر ان کے تھے, اور اس کے علاوہ جے ڈبلیو پی نے ان کو سپورٹ کیا. پھر آپ کے علماء آ گئے. اسی طرح 2002 میں 3 میں جب الیکشن ہوا اس وقت جام یوسف اس لیے آ گئے کیونکہ سینٹر میں کاف لیگ تھے اور جنرل مشرف تھے. تو اس طرح یہ چیزیں چلتی ہیں. اور دوسرا جو آپ کا جو دوسرا پارٹ ہے کوشچن کا, کہ مجھے نہیں لگتا کہ قوم پرست اس وقت بڑے لوزر مجھے نظر آ رہے ہیں. 70 سے تو بلوچ قوم پرست ہمیشہ ڈیوائڈ رہے ہیں. پشتون قوم پرست میں 2 دھڑا رہا. آپ کا خان سمد خان اچکزئی صاحب تو 70s میں جب درجہ ملا بلوچستان کو ایک پروونس کا, تو وہ الگ ہو گئے کہ بھائی پشتون بھی اس میں رہتے ہیں, آپ نے بلوچستان اس کا نام کیوں رکھا, ہمیں الگ صوبہ چاہیے. لیکن وہ ساتھ میں پھر رہے اور اس کے ساتھ کرتے رہے, وہ سارا کچھ ان کا تھا. لیکن وہ نیب سے الگ ہو گئے. اچھا نیب سے الگ ہو گئے, لیکن اب پشتون قوم پرست جو بھی تھے اور وہ ذہن کے رکھنے والے لوگ محمود خان اچکزئی کو ایک سمبل قرار دیتے تھے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ شہزادہ ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب کچھ دن پہلے بھی یہ خبریں آ رہی تھی کہ نون لیگ کے اندر کچھ اختلافات ہیں, مگر وہ خبریں کچھ دب گئیں. پھر خبر یہ آئی میاں نواز شریف صاحب نے واضح احکامات دیے کہ آپ لوگ اپنے اختلافات ختم کریں, اس کے بعد کمپین اور پنجاب میں ادھر ادھر جانا شروع کریں گے. نون لیگ پہ بات کرنے کے لیے غالباً پروڈیوسر صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ دانیال عزیز صاحب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, ان کے رہنما ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ دانیال صاحب, تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. انہی سے بات کرتے ہیں. میں دانیال سے پوچھنے سے پہلے میں اگر یہ ضرور کہوں گا
کہ یہ دانیال صاحب سے خود وہ اپنے جواب دیں گے، مگر اس کو آپ نون لیگ کے اندر کی لڑائی میں نہیں ڈالیں گے، اس کا میرا خیال پیرائے اس کا کانٹیکسٹ اور ہے. مگر میں ذرا ناظرین کو بتا دوں کہ اس کا ایک اور تناظر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی اور نون لیگ کی وہاں پہ کراچی کے اندر احسن اقبال صاحب گئے ہوئے تھے تو میٹنگز ہوئیں. اس کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایم کیو ایم نے ایک تمام ہی پارٹیاں جوائن کر چکے ہوئے ہیں تو جب جوائن کرنی ہوتی ہے، کوئی نئی کولیشن بنانی ہوتی ہے تو یہ وعدے لیتے ہیں، جس کے اندر ان کا ہمیشہ رہتا ہے سندھ کے اندر پرابلم کہ یہ ان کو صرف کراچی میں، کیونکہ اور حیدرآباد میں ووٹ بینک ہے اور مقامی حکومت میں ان کا بڑا انٹرسٹ رہتا ہے اور ان کی شکایت رہتی ہے کہ ان کو وسائل اور ان کو اختیارات نہیں ملتے، تو یہ وعدے لیتے ہیں. مگر جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ کوئی زیادہ ذکر نہیں کرتے، گورنمنٹ کے مزے لیتے ہیں، اور جب انہوں نے پارٹی بدلنی ہوتی ہے، چھوڑنی ہوتی ہے، تو ایک دم یہ یاد کرا دیتے ہیں کہ آپ کی ہمارے سے ڈیل یہ ہوئی تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو مجھے یہ تو وعدہ لگتا ہے. مگر دوسرا اس کا ایک تناظر ہے کہ احسن اقبال صاحب یہ سارے وعدے کر کے آئے ہوئے ہیں، اور احسن اقبال صاحب سے ہمیں بھی یہ شکایت رہی ہے کہ یہ بہرحال وزارت پلاننگ کی یہ وزیر رہے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے آج بڑی بڑی باتیں لوکل باڈیز کے حوالے سے یہ کر رہے تھے، مگر ان کے دور میں ان کی وزارت کی طرف سے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے پلاننگ کا ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے کہ آپ نے مقامی حکومتوں کے لیے کیا وسائل چھوڑنے ہیں، تو ان کی کوئی پرفارمنس نہیں رہی. اور یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پارٹیوں میں ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کی جاتی، مثبت تنقید نہیں کی جاتی. تو دانیال عزیز نے اس کا ایک بڑا ریئیکشن لیا ہے کہ میں چاہوں گا وہ خود بیان کریں، بتائیں کہ اس کا کیا تناظر تھا. دانیال پلیز. اس میں جی واضح طور پر میں نے تو یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر ماضی میں جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کے الیکٹورل پروسیس میں ایک نمبر 1 ایشو بنتا چلا جا رہا ہے، جتنے بھی سروے رپورٹس ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں 70% سے زیادہ جو ووٹنگ پبلک ہے جو انہوں نے سروے کیے تو ان کی طرف سے یہ ہے کہ ان کا نمبر 1 ایشو انفلیشن ہے. تو اگر یہی صورتحال ہے تو پھر اس کے اوپر تو ہمیں کوئی نہ کوئی کارکردگی دکھانی پڑے گی. تو اگر ماضی کی کارکردگی دیکھیں تو اس میں تو احسن اقبال صاحب نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے ہیڈ تھے، اور وہ ادارہ ہے پاکستان گورنمنٹ کا جس میں صوبائی حکومتیں بھی ہوتی ہیں، مرکزی منسٹریز بھی ہوتی ہیں، انڈسٹریز، فوڈ سیکورٹی وغیرہ، اور ان کا صرف ایک کام ہے کہ یہ پرائس کنٹرول کے اوپر اور پرائس مینجمنٹ کریں اس کی. تو اس میں پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہوئی، 40% تک CPI گیا. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج بھی جو SPI ہے جس کو ہم سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں، جو روزمرہ کی اشیاء کی 51 آئٹمس پہ انڈیکس بنی ہوئی ہے، وہ 40% ہے آج بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام تو بالکل نڈال ہو گئی ہے اس صورتحال سے. لوگ اپنے بچے اسکول سے اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے پاس بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں ہیں. تو لوگوں کو مستقبل چاہیے کہ اس میں سے ہم نے کیسے نکلنا ہے اور کیسے انہوں نے اپنا صبح و شام کرنا ہے. تو جو الیکشن آ رہا ہے یہ وہ وقت ہے جس میں یہ سوال جو آپ پوچھتے ہیں لوگ، تو اس کے لیے ہمیں ایک مثبت بیانیہ چاہیے. اور اگر ماضی کی غلطیوں کو ہم نہیں دہرائیں گے اور اس کو نہیں دیکھیں گے کہ اس میں کیا نقصان کیوں اٹھانا پڑا ہمیں اور اس میں بہتری کیسے لانی ہے، تو اگر سارے کا خانہ خالی ہے اگر ہمارے سوچنے والوں کو پلاننگ اور ڈیولپمنٹ سائڈ کی، تو پھر یہ اچھا نہیں ہوگا اس کا نتائج جو ہے پبلک میں. تو اس لیے میں نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ ہمیں یہ فیوچر میں سولوشنز کی بات کرنی ہے اب. اور میں حیران ہو رہا تھا آج سن کے کہ پیپلز پارٹی والے بھی مہنگائی کی بات کریں لیکن میں نے سولوشن کی کوئی بات نہیں سنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے اس میں کہ اس کو ایک نیشنل ڈبیٹ میں بنائے. اگر یہ 70% ایشو ہے اور بقایا جو 60% ایشو ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے، تو پھر ان دو ایشوز کا یہ بتائیں نا کہ ان کے پاس کیا حل ہے ساروں کے پاس، چاہے وہ PTI ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو. اور نون لیگ کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے کہ ماضی میں اگر دیکھیں تو جب بھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہوئی ہے ان 16 مہینے کے علاوہ تو لوئسٹ انفلیشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں. تو اب یہ صورتحال ہے کہ اس کو آگے جا کے کیسے نپٹانا ہے ہم نے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے بھی التجا کروں گا کہ اس چیز کو ایک آدھا پروگرام ایک آدھا سیگمنٹ کر کے نہ چھوڑیں. یہ اگلوانا ہے سب سے کہ بھئی آپ بتائیں آپ کے اندر کیا حل ہے. یہ بھی بتائیں نا کہ کس طرح سے پہلے 6 مہینے اب PTI نے پچھلی دفعہ 100 ڈیز کا ایجنڈا دے دیا تو 100 ڈیز کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اور ٹائم چاہیے اور مہنگائی ہوتی چلی گئی. اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کلیئرلی بتائیں نا آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے، کیا پلان ہے، ہم کیا ایکسپیکٹ کریں تاکہ ہم اکاؤنٹیبل ہولڈ کر سکیں
یہی جمہوریت کا شیوا، یہی خوبصورتی ہے جمہوریت کی۔ ہم تو دانیال صاحب بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنے دستیاب ہو گئے ہیں، اور پریسائزلی ہم بھی چاہ رہے ہیں صرف نون لیگ سے نہیں ساری پارٹیوں سے کہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ سارے ہی ماضی کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، دودھ شہد کی نہریں بہا دی، جس کی جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ ایکچولی تقریباً 42% کے قریب ہے۔ تو میں آپ کا واٹس ایپ سٹیٹس دیکھ رہا تھا ابھی، اس میں آپ نے میکیولی کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ اگر بادشاہ کا تعین کرنا ہو اس کے دماغ کا عقل کا تو اس کے ارد گرد لوگ دیکھیں، تو لوگ تو احسن اقبال ہی ہیں، ابھی بھی صاحب ہی ہیں، ٹیم تو وہی ہے۔ ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس دفعہ کوئی نئی سوچ کوئی نئے لوگ آئیں گے، تو پھر کیا ہم اس سے کیا مطلب اخذ کریں؟ تو ہم جب کیمپین میں جا رہے ہیں جی، لوگ تو یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں ہم اپنے بچے کہاں لے جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے واقعی جو ہے نا یہ جینا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس بے روزگاری کا بھی کوئی حل نہیں ہے، اور اگر ہمارے پاس مہنگائی کا بھی کوئی حل نہیں ہے، تو یہ صرف کہہ دینا کہ تنخواہیں بڑھا دیں، یہ تو ایک مطلب لالی پاپ والی بات ہے۔ کتنی اگر 40% ہر سال تنخواہ بڑھ سکتی ہے، بھلا کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ؟ مطلب لوگوں کا تو بالکل مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی 526 بلین 526 ارب روپے جو ہیں صرف بجلی کی چوری کی مد میں دیے جا رہے تھے۔ اس کے لیے کیا حل ہے جس کے پاس بجلی کا بل اگر کم ہونے، اگر 526 ارب روپے آپ پر یونٹ لگائیں تو میرے خیال میں پتہ نہیں 14-15 روپے ایک یونٹ کم ہو جاتا ہے، تو وہ صرف چوری کی مد میں جا رہے ہیں۔ تو اس کا اگر حل ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر فرینکلی عوام تو اس چیز کو طلب کر رہی، تو جس کے پاس نہیں ہے وہ پھر تھوڑا ریلیکس کرے، یہ نہیں کہ صرف اپنی ماضی کی جو ہے نا وہ رنگ رلیاں بتاتے رہے کہ جی ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ بات یہ کہ فیوچر میں تو یہ سنگین پرابلمس اب لوگوں کے سروں میں مطلب تھوڑے کی طرح لگ رہے ہیں، تو یہ کیسے چلے گا آگے صاحب، یہ بتانا پڑنا ہے۔ تو یہ آپ شکر گڑھ میں جب آپ جاتے ہیں لوگوں سے کر رہے ہیں تو کلیئرلی یہ مشکل آ رہی ہے؟ بالکل، لوگ تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں جی، اور بڑے بھرپور انداز سے پوچھتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، ووٹر تو گربان پکڑنے کو پھرتا ہے جب آپ جاتے ہیں حلقے میں، وہاں مخالف بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اگر نہیں بھی آپ کا سپورٹر بات کرتا تو وہ کر دیتے ہیں۔ تو چیزوں کے لیے جواب چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے آفر کرنے کے لیے، ہم مطلب جو ریئلسٹک ہو، جو میننگ فل ہو، جو لوگ بلیویبل ہو کہ جی واقعی یہ ہے۔ اگر ان کو مطلب صبر کا بھی آپ نے فرض کریں مادہ ان کو کہنا بڑھائیں تو کتنی دیر بڑھائیں، کب تک یہ ہوگا؟ چیزیں کچھ بتائیں نا، کوئی ٹائم فریم کے ساتھ کہ بھئی اس طرح سے ہمیں چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ وہ کدھر ہے وہ سارا کچھ؟ مجھے تو نہیں کوئی فرینکلی پیپلز پارٹی کی میں تقریریں سن رہا ہوں، پی ٹی آئی کی باتیں میں سن رہا ہوں ٹی وی پہ سارا کچھ، تو اس میں تو سولوشنز کی تو مجھے کوئی بات نہیں نظر آئی۔ ان کی نہیں، کسی کی بھی نہیں نظر آئی۔ ہم نون لیگ سے بھی یہ پوچھتے ہیں، اول تو دستیاب کوئی نہیں ہوتا، ہو تو کوئی اسپیسیفک ٹرمز میں نہیں بتاتا۔ میں آپ سے اس لیے بھی کر رہا ہوں دانیال کہ آپ سے بڑی ماضی میں اس ٹاپک پہ باتیں ہوتی رہیں کہ یہ جو پرائس کنٹرول ہے، یہ انفلیشن کا ایک تو ہو گیا نا کہ جی کموڈٹیز کی پرائسز بڑھ گئی، انٹرنیشنل فیکٹرز ہو گئے، بلا بلا بلا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، مگر یہ جو ایک روش رہی کہ جناب انتظامیہ کے ذریعے اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا، اور جو مجھے یاد پڑتا ہے آپ کا ہمیشہ آرگومنٹ رہا ہے کہ جناب مقامی حکومتوں کو امپاور کیے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ میں صحیح آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں اس آرگومنٹ پہ؟ اس کا مقامی حکومتوں کے ساتھ بھی تعلق ہے، لیکن یہ زیادہ تر اکانومی ایز اے ہول کا اس کا اکنامک جو اسٹرکچر ہے یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ بنتا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو ہے یہ جب تک ہم اس بات کو کھلے انداز میں ڈیبیٹ نہیں کریں گے اور سب اپنے اپنے سولوشنز بتا کے اپنی تنقید کا برداشت کا مادہ جو ہے وہ بڑھائیں، اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں تو وہ ثابت کریں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، تاکہ ہم کم از کم ایک کورس چارٹ کریں جس میں کوئی پاکستان کو بہتری کی طرف جائے۔ یہ وہ وقت ہے۔ دانیال، بہت خوشی ہوئی آپ کو صحت یاب دیکھ کے، اور مزید اللہ آپ کو صحت دے کہ آپ درمیان میں انیکٹیو رہے، تو اس طرح کی آپ کی انپٹ کی ضرورت رہے گی، آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھنے والوں کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔